अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। जब मैं बहुत छोटी थी, 17-18 साल की, तुम्हारी नज़र में बेवकूफ़ बच्चा और न जाने क्या क्या बहुत कुछ कहना आसान होता था। ना तुम्हारे लिए किसी की दिल आज़ारी करना, ये सोचे बगैर कि दूसरे के भी कुछ ऐसा साथ हो सकते हैं। सोचते सोचते उससे दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और माजी की गहराइयों में खो गई। जब वो एक शौक और चंचल और शरारती सी लड़की थी। ना गुजरे हुए कल का गम था, ना आने वाली कल की फिक्र। बड़े भाइयों और माँ बाप की लाडली और चहीती बेटी जब खिलखिलाकर हंसती तो गोया चेहरे पर गुलाब खिल उठते थे। अपने बचपन की दोस्त सारा के साथ जब दोनों लॉन में साइकिल चलाया करती थी और कभी कभी गेट के बाहर भी निकल जाती थी, तो अम्मी की डांट सुनना पड़ती कि खुदा का खौफ करो, अब तुम बच्ची नहीं हो। लेकिन फिर भी हम निगाह बचाकर निकल ही जाते थे। सारा, मैं सारा से मुखातिब होती, ये भी खूब है कि जब अपनी मर्जी करो तो तुम बच्ची नहीं हो और घर के कामों में दिल लगाओ बड़ी हो गई हो, और जहाँ किसी बात में बोले तो फिर फौरन चुप करा दिया जाता है कि बच्चे नहीं बोलते बड़ों की बातों में। मैं बड़बड़ाती रहती और सारा हंसती रहती मेरी बातों पर। हमारे घर से 2 घर छोड़कर एक बड़ा खूबसूरत सा बंगला था जिसका गेट हमेशा बंद ही देखा था। लेकिन आज मैं और सारा एक दूसरे के पीछे साइकिलिंग करते हुए तेज़ी से गुजर रहे थे, तो एकदम मेरे पैर ब्रेक पर थम गए। मेरे पीछे सारा गिरते गिरते बची, तो ये है अलीना, ये क्या हरकत है? चलते चलते एकदम रुक गई। और ये क्या हरकत कर रही हो? किसी के घर में झांकना कितनी बुरी बात है। मुझे तो जैसे सारा की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं खुले हुए से गेट के अंदर खड़ी करोला के अंदर बैठते हुए डैशिंग और स्मार्ट से शख्स को देखे जा रही थी। मैं तो उसे भूत बंगला समझ रही थी। यहाँ लोग रहते हैं और फिर यह हमारा मामूल बन गया कि कॉलेज से आते जाते बंगले का जायज़ा ज़रूर लेते थे। मैं और सारा लॉन में बैडमिंटन खेल रहे थे और साथ साथ बातें भी करते जा रहे थे। सारा, तुमने देखा ये कितना हैंडसम शख्स है? मैं तो हैरान हूँ, बिल्कुल हीरो की तरह। बस बस, सारा जलकर बोली। एक तो हेरा रे गहरे को देखकर तुम्हारा तबसरा करना ज़रूरी होता है, और तुम पता नहीं किस दुनिया की बासी हो। लगता है दिल नहीं तुम्हारे सीने में। दिन गुजरते गए, हम अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गए। पता नहीं क्यों मैं जब भी तुम्हारे घर के सामने से गुजरती हूँ तो गोया एक नज़र डालना ज़रूरी समझती थी। इम्तहान सर पे थे और पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। अम्मी जूस निकाल कर पिलाती कि मेरी बेटी कमज़ोर हो गई है। पढ़ पढ़ कर सारा और मैं अक्सर मिलकर तैयारी किया करते थे। सारा बिल्कुल हमारे घर के फ़र्द की तरह थी। इस तरह दिन गुजरते गए और मैं सेकेंड ईयर में आ गई। इन्हीं दिनों जब मैं और सारा शॉपिंग करके आए तो लॉन में भाईजान के साथ इस डैशिंग से शख्स को देखकर तो जानो मुझ पर हैरतों के पहाड़ों गिर पड़े। अगर सारा ना संभाल लेती तो मैं तो गिर गई होती। कुछ चलकर और कुछ भागकर हम दोनों ने लॉन अबूर किया तो अम्मी हमारी बौखलाई हुई हालत देखकर पूछे बिना ना रह सकी, वो अम्मी, वो भाईजान के साथ लॉन में कौन है? मैंने फूली सांसों के साथ पूछा। फरहान भाईजान का कोई स्कूल के ज़माने का दोस्त है, यहीं हमारे घर के करीब ही घर लिया है। फरहान से मुलाकात हुई तो मिलने चले आए। लेकिन तुम क्यों परेशान हो? अम्मी ने सारी तफसील बताते हुए पूछा। ऐसे ही अम्मी, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, और ये जान करके तुम भाईजान के बचपन के दोस्त हो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। फिर तो ये रोज़ का मामूल बन गया था कि भाईजान तुम्हारे घर या तुम हमारे घर। और तो और अब्बू और छोटे भैया से भी तुम्हारी खूब निभ रही थी। बस एक मैं ही थी जो दूर दूर से तुम्हें देखती रहती थी, या कभी कभी जब चाय सर्व करती तो तुम एक सरसरी सी नज़र मुझ पर डाल लेते थे और मुझे अपनी जानिब देखते पाकर हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर ले आते। फिर मुझे पता चला कि तुम्हारा नाम शारिक है, शारिक अहमद। हाल ही में तुम्हारा इस शहर में ट्रांसफ़र हुआ है और तुम कॉलेज में पढ़ाते हो। डॉक्टरेट की थी तुमने। अम्मी अब्बू का इंतकाल हो चुका था। सिर्फ एक बड़ी बहन है जो स्टेट में रहती हैं। मुझे तुम्हारे अकेलेपन पर वाकई बड़ा रहम आया। मैं अक्सर सारा से तुम्हारा जिक्र करती, बल्कि हमारी गुफ्तगू का ज़्यादातर मौजू तुम ही होते थे। कितनी अच्छी थी तुम्हारी पर्सनालिटी, अजीब सा सहर था तुम्हारी शख्सियत में। तौबा करो, वो भाईजान के दोस्त हैं तुम्हारे लिए लायक एहतराम। सारा मुझे छेड़ती तो मैं क्या कह रही हूँ, इज़्ज़त करती हूँ उनकी। मेरे जवाब पर सारा चुप हो जाती। हमारे लॉन में एक तरफ ऑस्ट्रेलियन तोतों का पिंजरा था। मैं और सारा उन्हें दाना डाल रहे थे और किसी बात पर हंसते भी जा रहे थे। तुम फरहान भाई के साथ अंदर आ रहे थे, मुस्कुराकर हमें देखने लगे और मैं तुम्हें इस तरह देखकर खड़ी की खड़ी रह गई और तुम मेरी इस हरकत पर बौखला गए। एकदम भाईजान से मुखातिब हुआ कि अलीना के मिजाज में बचपना बहुत है। मुझे बड़ा अजीब लगा तुम्हारा ये तबसरा, और फिर इसी तरह आते जाते मिलते जुलते चाय पीते हुए तुम अक्सर मुझे हाय बीबी कहते तो मैं अंदर तक से जल जाती। पता नहीं कौन सी रूह समाई हुई है तुम्हारे अंदर। मैं तुम्हें बच्चा लगती हूँ। मैं बड़बड़ाती हुई चली जाती। एक दिन हम लॉन की सीढ़ियों पर बैठे अपनी दोस्तों के बातें कर रहे थे कि छम से तुम्हारा ख्याल दिल में आ गया। ये शारिक अहमद मुझे बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते। जाहिर है फरहान भाई के दोस्त है, तुम्हें बच्चों की तरह ही ट्रीट करेंगे ना। और मैं दोस्त होते हुए भी
سارا کو یہ نہ بتا سکتی تھی کہ میں تمہیں اپنے دل میں بہت اونچی جگہ پر بٹھا چکی ہوں۔ اگر کبھی تم مجھ سے مسکرا کر بات کر لیتے تو گویا وہ لمحات میرے لیے کسی خزانے سے کم نہ ہوتے تھے۔ ہمارے سیکنڈ ایئر کے ایگزامز کے بعد امی ابو تو بڑے ابا کے پاس UK چلے گئے۔ امی نے مجھے بہت لے جانا چاہا، لیکن میری ایک ہی ضد تھی کہ ابھی نہیں جاؤں گی، آپ ہو کر آ جائیں۔ امی ابو کے جانے کے بعد تو فرحان بھائی اور تمہاری محفلیں زیادہ ہی جمنے لگیں۔ تم کالج کے بعد اکثر ہمارے ہاں نظر آتے، پھر کافی دن ہو گئے تم دکھائی ہی نہیں دیے۔ بڑے بھائی جان سے پوچھنے کی ہمت میں نہ ہوئی تھی۔ ایک دن یوں ہی سارا کے گھر سے آتے ہوئے تمہارے گیٹ پر نظر پڑی تو کھلا ہوا دیکھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، بے سوچے سمجھے اندر چلی گئی۔ اتنا خوبصورت لاؤن اور پھر کوریڈور سے گزرتے ہوئے آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اندر آئی۔ نوکر صفائی کر رہا تھا، سامنے سے تم آ گئے۔ تمہارے چہرے پر پھیلی ہوئی بیزاری کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں، ماتھے پر پڑے بل، اور پھر تمہارا چہرہ ایک دم غصے سے لال ہو گیا۔ یہ کیا؟ میں حیران ہو کر دیکھ رہی تھی تمہیں کہ مجھے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے تمہیں میرا آنا برا لگ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ نہایت خشک لہجے میں گویا ہوئے، گھر جائیے۔ اور میں ایک دم سے صورتحال سے پریشان ہوئی، منہ سے ایک لفظ نہ نکل پایا۔ جی وہ میں ایسے ہی یہاں سے گزر رہی تھی تو گیٹ کھلا دیکھا تو یہاں آ گئی۔ بہت خوب، تم استہزیٰ انداز میں بولے۔ کسی کا بھی گیٹ کھلا ہوا دیکھیں گی تو آپ اندر چلی جائیں گی؟ میں تمہارا یہ روپ دیکھ کر پریشان ہو گئی، آنکھیں ایک دم بھر آئیں، خود پر قابو نہیں رہا، الٹے قدموں اپنے گھر کی طرف بھاگی اور اپنے کمرے میں آ کر ٹھہری۔ یا اللہ، اتنی بے عزتی! کیا بگاڑا تھا میں نے ان کا؟ ذرا بھی تو لحاظ نہیں کیا، اور اپنی اس خاطر پر جو تمہارے گھر جا کر ہوئی، میں دنوں اداس رہی۔ پھر موقع پاتے ہی سارا سے دل کی بھڑاس نکالنی چاہی۔ سنو سارا، بالوں میں کلپ لگاتے ہوئے سارا نے جواب دیا، یہ بتاؤ کیا میں بہت بری لگتی ہوں؟ کیا مطلب؟ سارا واقعی نہیں سمجھی۔ وہ بھائی ان کے دوست ہیں نا، پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا نہیں سمجھتے، بات بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سارا نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ ایسے ہی بس میں نے اندازہ لگایا، اور اس دن کی اپنی بے عزتی کی بات گول کر گئی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ سارا یہ بات جا کر ضرور امی سے کہہ دے گی، یا شاید میری انا اور خودداری آڑے آ رہی تھی۔ سارا بھی بڑی تیز تھی، فوراً تاڑ گئی۔ سچ بتاؤ، تم نے ان سے کچھ کہا تھا کیا؟ بھلا وہ کہاں پیچھے چھوڑنے والی تھی؟ اور پھر میں ہار گئی، دل جو بھر آیا تھا اس واقعے کی وجہ سے۔ ساری بات سارا کو سنا دی، اور پھر میری اس بات پر حیرانی سے مجھے دیکھے گئی، اور پھر ایک دم بولی، کوئی ضرورت نہیں انہیں چائے وائے دینے کی، اور تم ان سے ریزرو رہا کرو۔ اور پھر واقعی میں ان سے ریزرو رہنے لگی، اور کوشش کرنے لگی کہ اگر ان سے سامنا ہو تو ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھوں۔ میرے اس خفا سے رویے کو بھی تم نے اہمیت نہ دی، بلکہ تم نے آنا بھی کم کر دیا۔ پھر سنا ہے کہ آج کل تم پروفیسر ہنا کے ساتھ کافی دیکھے جا رہے ہو۔ یہ خبر سارا کی بہن فضا نے دی، جو تمہاری یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر شارق کا میڈم ہنا سے افیئر چل رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو تو ایسی باتوں کی کھوج رہتی ہے جہاں ٹیچر کی کسی میل ٹیچر کے ساتھ فرینڈ شپ دیکھی اور رائے کا پہاڑ بنا دیا، اور تمہارا تو واقعی پہاڑ نکلا۔ ان کی خاص فرینڈ شپ سے ہے میڈم ہنا سے، لگتا ہے شادی کر رہے ہیں ان سے۔ فضا بولے جا رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ پھر میں رکی نہیں اور دل پر ایک عجیب سا بوجھ لے کر گھر آ گئی۔ اس بات کو کافی مہینے گزر گئے، ابو اور امی واپس آ گئے تھے۔ امی ایک دن پوچھی، بیٹی تمہیں آج کل کیا ہو گیا ہے؟ نہ کھانا ٹھیک سے کھاتی ہو اور نہ ہی آؤٹنگ کی ضد کرتی ہو، ہر وقت کمرے میں بند۔ چلو اٹھو، چینج کرو۔ سارا ابھی آئی تھی، تمہیں پوچھ کر چلی گئی، تم سو رہی تھی۔ اب کیا بتاتی امی کو کہ ان کی لاڈلی کو عشق ہو گیا ہے، وہ بھی یک طرفہ۔ اگلے دن میں اور سارا برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ سارا میرے چپ رہنے سے بور ہونے لگتی تھی، وہ میری واحد ہمراز تھی۔ یار الینا، اب بس بھی کرو، کب تک لوگوں کو مناؤ گی؟ یہ انکل ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے ہی ہوتے۔ میری ہنسی نکل گئی۔ سنو، لان کاسمر کلیکشن آیا ہے، چلیں؟ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، میں نے بیزاری سے جواب دیا۔ ارے ہاں، سارا چیخی، یاد آیا، کل فضا کی یونیورسٹی میں فنکشن ہے، فضا کہہ رہی تھی الینا کو بھی لے آنا، خوب انجوائے کریں گے، کنسرٹ ہے، بڑے بڑے گلوکار آ رہے ہیں۔ اور مجھے ایسا لگا جیسے ڈوبتے کو ایک امید کی کرن ہاتھ میں آ گئی ہو، یا شاید تمہیں پروفیسر ہنا کے ساتھ دیکھنے کا شوق ہو رہا تھا، یا پھر تمہیں دیکھے کافی دن بیت گئے تھے۔ بہرحال جو بھی تھا، میں نے فوراً حامی بھر لی۔ امی نے جو کافی دن بعد میرے چہرے پر رونق دیکھی تو جھٹ جانے کی اجازت دے ڈالی۔ ادھر ابو نے تایا ابو کے ساتھ UK میں اپنا بزنس سیٹ کر لیا تھا۔ فرحان بھائی بھابھی اور بچوں کے ساتھ UK جا رہے تھے۔ چھوٹے بھیا کے ایگزامز ہو رہے تھے، دن بڑے بور گزر رہے تھے کہ ایسے میں یونیورسٹی کے فنکشن میں انوائٹ کیا جانا بڑا اچھا لگا۔ یونیورسٹی میں بہت گہما گہمی تھی۔ سارا میرا ہاتھ پکڑے
مجھے ایک طرف گھسیٹے چلی جا رہی تھی۔ کیا ہے، چھوڑو بھی، ابھی میرا یہ جملہ منہ میں ہی تھا کہ سامنے سے تم اور ہنا آتے ہوئے نظر آئے۔ لگ رہا تھا کہ دونوں میں کافی بے تکلفی ہے۔ تم مسکرا کر باتیں کر رہے تھے اور پھر میڈم ہنا تمہاری کسی بات پر زور سے کہکا مار کر ہنسی تھی۔ مجھے ان سے جیلسی محسوس ہوئی۔ یک لخت مجھے سامنے دیکھ کر تم ٹھٹکے، یا شاید مجھے ایسا محسوس ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے تم یوں پاس سے گزر گئے گویا جانتے ہی نہ تھے، اور اپنی اس بری طرح اگنور کیے جانے پر عجیب سی شرمندگی محسوس ہوئی۔ کم از کم بات ہی کر لیتے، یا ہنا سے میرے دوست کی بہن کہہ کر تعارف ہی کروا دیتے، یا کچھ نہیں تو صرف میری طرف دیکھ کر مسکرا ہی دیتے، لیکن تم نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ شارق احمد، تمہاری آنکھوں میں شناسائی کی لہر تک نہ آئی۔ سارا نے ہلکے سے میرا ہاتھ دبایا جیسے تمہارے اس سلوک پر تسلی دے رہی ہو۔ پھر میں وہاں رکی نہیں، فوراً سر درد کا بہانہ کر کے سارا کے ساتھ گھر آ گئی۔ میری وجہ سے سارا کا پروگرام بھی خراب ہوا۔ پھر فضا کی زبانی ہی پتہ چلا کہ تم ہنا کے ساتھ چھٹیوں پر گئے اور یہ کہہ کر شادی کر رہے ہو۔ اب میں تمہارے لیے صبر کر چکی تھی اور تمہیں بھولنے کی ناکام کوششوں میں لگ گئی تھی۔ تم تعطیلات سے واپس آئے تو پتہ چلا کہ تمہارے ساتھ ہنا نہیں تھی۔ فضا سے ہی پتہ چلا کہ وہ کویت چلی گئی ہے اپنے پیرنٹس کے پاس بقول اسٹوڈنٹ کے، کہ ان دونوں میں بنی نہیں، بریک اپ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے ایسے آدمی کے ساتھ کون رہ سکتا ہے۔ میں بڑبڑائی۔ کیا؟ فضا بولی۔ کچھ نہیں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی ہوں۔ انہی دنوں جب ابو آئے ہوئے تھے تو میں ابو کے ساتھ گھر کی کچھ چیزیں لینے جا رہی تھی۔ تم گاڑی اندر لے جا رہے تھے، فوراً رک کر اترے۔ ابو نے بھی گاڑی روکی، اترے۔ تم بڑے اتفاق سے ابو سے مل رہے تھے، سب کی خیریت پوچھ رہے تھے اور فرحان بھائی کے آنے کے بارے میں۔ ابو بھی بڑی دلچسپی سے سب تفصیلات تمہیں بتا رہے تھے، اور میں گاڑی میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس شخص کے کتنے روپ ہیں، اور ہنا کے کیس کے بعد تو میں تمہاری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اپنے آپ کو تمہارے خلاف کرتی رہی، اور تب چونکہ جب ابو نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے تمہاری تعریف میں کچھ کہا، ابو کو ان کی حقیقت کا کیا پتہ، میرے دل میں ایک عجیب سی خلش رہتی تھی۔ تمہارے لیے نیگیٹو فیلنگ کے باوجود تمہیں دل سے نکال نہیں پائی تھی۔ پھر بہت سارے دن، مہینے، سال ایسے گزر گئے جیسے زندگی میں آئے ہی نہ تھے۔ امی کا پریشر مجھ پر بڑھتا جا رہا تھا۔ شادی کر لو علینا، تمہارے ابو کے بہت اچھے جاننے والے ہیں، لڑکا دبئی میں ڈاکٹر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود انہوں نے کہا ہے تمہارے لیے، لیکن اب اگر تم نے ہمارا کہنا نہیں مانا تو تم جانو، اور تمہاری زندگی ساری زندگی تو تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے ہم۔ سارا کی شادی ہوئے پھر 5 سال ہو گئے تھے، اس کے 2 بچے بھی ہو گئے تھے۔ وہ جب بھی آتی میری شادی پر زور دیتی، میں ٹال دیتی۔ بڑے بھائی کو UK کی آب و ہوا راس نہ آئی، لہٰذا ماں فیملی واپس آ گئے۔ چھوٹے بھیا نے MBA کے بعد ابو کا بزنس سنبھال لیا تھا، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ سیٹ ہو گئے۔ امی میرے لیے بہت فکر مند رہنے لگی تھی، لیکن میں کیا کرتی، تمہارے بعد کوئی آنکھوں کو جچا ہی نہیں میرا ساتھ تمہارا سلوک بےزاری۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کب اور کیسے تم دل میں کھپ گئے تھے، اور میں اپنی انا کے کھول میں بند فرحان بھائی سے تمہارے بارے میں کبھی پوچھ بھی نہ سکی، اور پھر پوچھ لینے سے حاصل بھی کیا ہو جانا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے جینے کا ڈھنگ سیکھ لیا۔ بھائی جان کے توسط سے مجھے بڑی اچھی جاب کی آفر ہوئی، جسے میں نے فوراً قبول کر لیا۔ حالانکہ چھوٹے بھیا نے کئی بار مجھ سے کہا تھا کہ آفس آ جایا کرو، تمہارا دل بھی لگا رہے گا، لیکن مجھے تو جیسے مشکلات اچھی لگتی تھیں۔ جبکہ امی کافی ناراض ہوئی کہ فرحان کو میرا بالکل خیال نہیں ہے، اور مجھے پیار میں سب نے بگاڑ دیا ہے۔ زندگی ایک نئے رخ پر چل پڑی تھی۔ بڑے بھائی اور بھابھی باتیں کر رہے تھے، میں کافی بنا رہی تھی کہ مجھے تمہارا نام سنائی دیا۔ میرے ہاتھ کچھ رک گئے۔ بھائی کہہ رہے تھے شارق آیا ہوا ہے، آج کھانے میں ذرا اہتمام کر لینا۔ اچھا، کب آئی ہے حضرت؟ بھابھی ہنس کر بولی، یہ شادی کیوں نہیں کر لیتے، گھر میں بھی آرام ملے گا اور اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا۔ اتنی اسٹیبلش فیملی ہے، کیا کمی ہے ان میں، یا پھر پہلے ہی شادی کر چکے ہیں؟ نہیں بھائی، کہاں کی ہے شادی، عجیب آدمی ہے، آج سے نہیں، شروع سے ہی ایسا ہے، اپنے آپ میں مگن رہنے والا۔ میں نے پوچھا، ایک بار لگا تھا کہ کوئی ہے اس کی زندگی میں، اس نے کچھ نہیں بتایا، میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا دوبارہ پوچھنا۔ تم بھی کسی کو چاہ سکتے ہو؟ بڑی حیرت کی بات تھی یہ میرے لیے۔ شام کو بھابھی نے کھانے پر خاصا اہتمام کر ڈالا۔ بھائی نے مجھے اتنی بار بلایا کہ آخر کار آنا ہی پڑا۔ کھانے کی ٹیبل پر تم بھیا، بھابھی اور امی کے ساتھ خاموش سے بیٹھے تھے۔ امی کافی دیر سے تمہارا جائزہ لے رہی تھی، آخر بول پڑی، کیا بات ہے شارق بیٹا، تم بہت خاموش ہو؟ کچھ نہیں آنٹی، بس اسی لیے ایسے ہی، تم نے بڑی آہستگی سے جواب دیا، اسی انداز میں جو تمہارا خاصہ تھا۔ بھائی جان ہنس کر بولے، بھائی شادی کر لے، کب تک اکیلا رہے گا؟ تم مسکرا دیتے، کبھی کبھی سرسری ہی سی نظر میرے اوپر ڈال لیتے۔ سوچ رہے ہوگے کہ اب میں تمہاری طرف دیکھ کر مسکراتی نہیں، نہ ہی کوئی بات کرتی ہوں، بقول تمہارے اوٹ پٹانگ باتیں، تم جب کہنے اور سننے کو کچھ رہ ہی نہیں جائے تو خاموش
ہی بہتر ہوتا ہے، اور پھر خودداری کا بھرم بھی تو رکھنا ہوتا ہے۔ پھر جب تمہیں میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ کھانا کھا کر میں تو اٹھ کر چلی گئی۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ میرے پیچھے کیا باتیں ہوئیں۔ دن رات ایک جیسے گزر رہے تھے، زندگی میں کوئی امنگ دلچسپی جیسی نظر نہیں آتی تھی۔ پھر انہی بور دنوں میں نے فیصلہ کر لیا میں بڑے ابا کے پاس چلی جاؤں۔ ویسے بھی وہ مجھے بہت یاد کر رہے تھے۔ اپنی بیٹی سمیرہ کی شادی کے بعد بالکل اکیلے ہو گئے تھے، سوائے امی کے کسی کو اعتراض نہ تھا۔ بقول امی کے پہلے تمہاری شادی ہوگی، بعد میں کچھ اور سوچنا۔ لیکن میں سوچ چکی تھی، ابو اور بھائی جان کے ساتھ مل کر فیصلہ کر چکی تھی۔ ایسے میں تم نے میری زندگی کے ٹھہرے ہوئے پانی میں گویا پتھر پھینک کر ہلچل مچا دی۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے خلاف کوئی فیصلہ کرتی، بھابھی کی ہنستی ہوئی شرارتی آنکھیں، ممی کا مطمئن اور پرسکون چہرہ بہت کچھ کہہ گیا۔ تو گویا مجھ سے بات کرنے سے پہلے تم میرے گھر والوں سے مجھ سے شادی کے بارے میں کہہ گئے تھے۔ جب ہی ڈنر والے دن تم کافی دیر تک بیٹھے رہے تھے، اسی دن یہ سب باتیں سب کے درمیان ہوئی تھی، اور جب تم آج مجھ سے پوچھ رہے تھے میں نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا اور سیل فون بند کر دیا۔ آنسو تھے کہ بہے چلے جا رہے تھے، لگتا تھا کہ آنسوؤں کا خزانہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ کیوں آ رہے تھے آنسو میری آنکھوں میں؟ کیا اس لیے کہ میں تم سے تمہارے جیسا سلوک کرنے والی تھی، یا نہ انا پہ لگنے والی پرانی چوٹ رلا رہی تھی؟ میں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، گود میں فون پڑا تھا، آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے روئی جا رہی تھی۔ ہلکی سی آہٹ پر مڑ کر دیکھا تو شارق احمد سر پر کھڑے تھے۔ میں تو شاید تم پر برسنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ آپ کو ہمت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ جب اور جیسا چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ شارق مسکرا کر گویا ہوئے وہی مسکراہٹ جس پر میں نے جی جان سے فدا ہو گئی تھی۔ میں ایک دم لڑکھڑانے لگی، پھر ہمت کر کے بولی، ڈاکٹر ہنا سے شادی کیوں نہیں کی آپ نے؟ کیوں کرتا بھائی؟ شارق بولے، ایک تو شادی شدہ بچوں کی اماں اور میرے عزیز دوست کی بیوی، پر آپ ان کے ساتھ ساتھ تو ہوتے تھے نا۔ بہت کچھ سنا تھا آپ کے بارے میں نے خجالت مٹائی۔ ارے وہ کویت مائیگریٹ کر رہی تھی، ان کے شوہر کی جاب وہیں تھی، بڑی مشکلات اٹھا کر تو وہ جا سکی ہیں۔ ظاہر ہے سارے انتظامات میں نے ہی کروائے تھے، پھر لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے باتیں بنانے کی، آپ نے کبھی تردید کیوں نہیں کی؟ میں پھر بولی، کیا ضرورت تھی؟ شارق احمد اعتماد سے بولے، اور وہ مجھ سے بیزاری؟ میں نے تو ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ تو شارق ہنس دیے، پھر سمجھانے والے انداز میں بولے، الینا انہوں نے پہلی بار میرا نام لیا تو میں خوشی سے جھوم اٹھی، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا، تم بہت چھوٹی تھی، مجھ سے عمر کا یہ فرق میں جانتا تھا، اس لیے اچھا نہیں لگتا تھا کہ تم کوئی قدم اٹھاؤ۔ تمہاری آنکھوں میں اپنی پسندیدگی کے جذبات مجھ سے پوشیدہ نہیں تھے، اور میں ڈرتا تھا کہ کہیں میرے اظہار سے یہ نہ ہو جائے کہ میری واپسی ممکن نہ رہے۔ چھپاتا تھا اپنے احساسات کو تم سے، تمہیں اگنور کر کے، تمہیں ڈانٹ کے، ورنہ تو پہلے ہی دن سے تمہاری سادگی اور لاپرواہی مجھے پسند آ گئی تھی۔ ہنستی مسکراتی الینا میں حیرت سے آنکھیں کھولے شارق کو دیکھ رہی تھی، پھر نظر نیچے کر کے بولی، اب بھی تو وہ عمر میں فرق ہے، اب تم بھی میچور ہو۔ شارق بولے، لیکن الینا سرفراز ہار ماننے والی نہیں تھی، دونوں ہاتھوں سے آنسو صاف کیے اور بولی، میں جا رہی ہوں پاکستان سے، مجھے آپ تو کیا کوئی بھی نہیں روک سکتا، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ میں نے آنسو سے دھندلائی آنکھوں سے شارق کو دیکھ کر کہا۔ اندر سے بھائی جان شارق کی آمد پر باہر آئے تھے اور انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ اف خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سوچا۔ امی نے آ کر مجھے پیار سے گلے لگا لیا اور بولی، بیٹا کافی دن پہلے جب میں نے تمہیں یہ بتایا تھا نا کہ سارا کا فون آیا تھا، تو اس نے کافی باتیں مجھ سے کی، میں تمہارے لیے فکر مندی لہذا سارا نے ہی مجھے مشورہ دیا کہ شارق سے تمہارے رشتے کی بات کریں، اور اس سے پہلے کہ ہم کوئی فیصلہ کرتے، شارق نے خود فرحان سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا، اور شارق سے بہتر رشتہ تمہارے لیے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا امی۔ میں نے شکوہ کیا تو امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں جانتی تھی تمہاری مرضی کیا ہے۔ میں حیرت سے بولی، ہاں سارا نے بتایا تھا۔ اف سارا کی بچی، میں چھوڑوں گی نہیں اسے۔ کیوں؟ اس کا کیا قصور؟ اس نے تو بھلائی ہی کی ہے نا۔ لیکن امی میں اب ایسا نہیں چاہتی، آپ نے منع کر دیا۔ بیوقوف مت بنو، اگلے ہفتے وہ اپنی بہن کو لے کر ہمارے گھر آ رہا ہے، ساری باتیں طے ہو جائیں گی اور انشاءاللہ جلدی شادی بھی کر دوں گی امی۔ میں نے امی کی گود میں سر رکھا، جاتے ہوئے شارق احمد نے جو یوں امی سے لاڈ اٹھواتے دیکھا تو دیکھ کر مسکرا دیے۔ اللہ حافظ۔